बच के जाओ वरना कैद कर दूंगा। दरख्त के पीछे से निकला अजनबी बोला। लड़की सहमी हुई कुरान पढ़ने लगी। उसे खबर ना थी कि वो जिन्नों का शहजादा था जो उसकी दुआ से खिजा चला आया। तो चलें इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं मदरसे से शाम को घर वापस आई तो अम्मी बहुत बुरी तरह रो रही थी और मेरे अब्बा भी बहुत परेशान थे। दोनों अपने हाथों में सर थामे बैठे हुए थे। अम्मी कहने लगी, या अल्लाह, हम गरीबों के लिए एक के बाद एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। आखिर हम गरीब जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें हम। अब्बा कहने लगे, बेवकूफ़ी, कैसी दुआ कर रही हो। अल्लाह उसके दिल में हमारे लिए रहम पैदा कर दे, वो हम लोगों से दूर हट जाए और जो वो सोच रहा है उससे बाज आ जाए। अम्मी और अब्बा को यूं परेशान देख के मैं खुद पे काबू नहीं रख पाई। मैंने पूछा, आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जब मैं घर से गई थी तब तो सब बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया? मैंने अब्बा से बारी बारी पूछा, अब्बा क्या हुआ है, आप क्यों इतना परेशान हैं? मगर उन दोनों ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में आई तो छोटी बहन सानिया भी बहुत परेशान बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, अरे सानिया, तुम बताओ मुझे क्या हुआ है, अम्मी और अब्बा क्यों इतने परेशान हैं? सानिया कहने लगी, बाजी मैं तुम्हें बता तो दूं मगर अम्मी से डर लगता है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि ये बात मैं आपको अभी ना बताऊं, हो सकता है वो लोग अपनी हरकत से बाज आ जाएं। मैंने कहा, अरे बताओ तो सही, मालिक मकान हमें कहता है कि अगर मैं उसके साथ निकाह कर लूं तो वो हमें रहने देगा, वरना हमें कल तक ये घर खाली करना पड़ेगा। अगर हमने घर खाली न किया तो वो हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा। सानिया की बात सुन के मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मालिक मकान, वो तो अब्बा की उम्र का है और वो पहले से शादीशुदा है, वो कैसे इस तरह की बात कर सकता है? तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। सानिया कहने लगी, नहीं बाजी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मेरे सामने ही वो अम्मी और अब्बा को धमका के गया और उन्हें साफ साफ कह के गया कि कल तक हमारे पास वक्त है, अगर हमने निकाह के लिए रजामंदी ना दी तो हमारा सामान घर से बाहर होगा। अब तो मैं भी बुरी तरह परेशान हो गई थी। मैं उस आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जो मेरे बाप की उम्र का है और है भी इंतहाई गलीज किस्म का इंसान। उसे देख के ही मुझे घिन आती है, मुझे उससे बेतहाशा नफरत है। मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकूंगी। मैं रोने लगी थी मगर जल्द ही मैंने अपने आंसू पूंछ लिए। अगर मैं भी कमज़ोर पड़ूंगी और यूं रोऊंगी तो अम्मी और अब्बा को कौन संभालेगा? वो तो पहले ही बहुत परेशान है, मेरी कमज़ोरी से उनकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे उनकी परेशानी दूर करूं? ऐसे वक्त में मुझे शहीद बाबा का ख्याल आया। शहीद बाबा का मज़ार हमारे घर से कुछ ही फासले पे था। मैंने सुना था कि वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे जिनकी दुआओं में असर था। जब तक वो जिंदा रहे आसपास के लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने के लिए उनके पास आते रहते थे। वो जिन्नात का इलाज भी किया करते थे और बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते थे। उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बच्चा पानी में डूब रहा था। वो नहर में हमारे घर से कुछ ही फासले पे थी। वो नहर बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। उसके बारे में सुना था कि वो हर साल किसी न किसी की जान लेती है और कितने ही लोग वहाँ पे कपड़े धोने के लिए जाते थे। हर साल किसी न किसी की मौत उस नहर में ज़रूर होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। उस दिन वो बच्चा उस नहर पे मछली का शिकार करने के लिए गया था। सब ने उसे मना किया, घर वालों ने रोका, मगर वो किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहा था। सब घर वालों से छुप के वो उस नहर पे गया था। कहते हैं कि मौत ने उसे वहाँ पे खींच लिया। यही बच्चा शहीद बाबा की मौत की वजह भी बन गया। जब वो नहर में डूब रहा था तो उस वक्त शहीद बाबा अपने हुजरे में बैठे कुछ लोगों से बात कर रहे थे। ये लोग बहुत दूर से आए थे और कुछ ज़ाती मामलात में फंसे हुए थे। शहीद बाबा ने जल्दी जल्दी उन्हें उनके मामलात का हल बताया और वो फ़ौरन वहाँ से तेज़ी से रवाना हुए। सब लोगों ने उनसे सवाल पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे, लगता है कि अलविदा का वक्त आ गया है। अल्लाह तुम लोगों को मुझसे अच्छा नेमुल बदल अता करे। उन्हें नहर की तरफ जाता देख के गांव के बहुत सारे लोग उनके पीछे चल पड़े और फिर देखते ही देखते उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। उस बच्चे को तो बचा लिया गया मगर शहीद बाबा डूब गए। उस दिन उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तब से ही सब उन्हें शहीद बाबा कहने लगे। उनके मरने के बाद उनकी कब्र के पास एक छोटा सा मज़ार बनाया गया। उनके मज़ार पे भी लोग बहुत दूर दूर से आते, चादरें चढ़ाते और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाते।
کہا جاتا تھا کہ روزانہ رات کو وہاں پہ دیے جلائے جاتے ہیں اور نہ نظر آنے والی مخلوق وہاں پہ آتی ہے، جن کے ہنسنے اور اکثر باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، تلاوت کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور یہ جلتے ہوئے دیے تو صاف دور سے نظر آتے تھے۔ ان کو کون جلاتا تھا اس بارے میں سبھی بے خبر تھے۔ میں بھی اکثر ان کے مزار پہ جایا کرتی تھی۔ مزار کے سامنے بیری کا بہت بڑا درخت تھا، میں اکثر وہاں سے بیر بھی توڑا کرتی تھی۔ بچپن میں تو میرا سارا وقت اسی درخت کے نیچے ہی گزرا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل میں بس مزار پہ جا کے دعا مانگوں گی اور وہیں پہ بیٹھ کے اللہ سے مدد کی دعا کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس مشکل کو ٹال دے گا۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو میرے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، یا پھر کاش کہ میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ اس مالک مکان کی نظر مجھ پہ پڑتی، اور نہ وہ میرے ماں باپ کو اتنا پریشان کرتا۔ بچپن سے ہی اماں میری خوبصورتی سے بہت زیادہ خائف رہتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے مجھے نقاب اڑانا شروع کر دیا تھا۔ خاص طور پہ مجھے تاکید کر دی تھی کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو نقاب لے کے نکلوں۔ اماں سے اس کی وجہ پوچھتی تو کہتی، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں اور یہ خوبصورتی غریب لوگوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ میری ہم عمر لڑکیاں یوں ہی ہنستے کھیلتے کودتے اسکول میں جایا کرتی تھیں، اور میں بڑی سی چادر سنبھالتے ہوئے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا کے آتی جاتی تھی، اور مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اماں نے چھوٹی عمر میں ہی مجھے پردے کا عادی بنا دیا، بلکہ میں خوش تھی کہ میں خود کو اس چادر میں محفوظ تصور کرتی تھی۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک مدرسے میں جانا شروع کر دیا، جہاں پہ میں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا تھا، عالمہ کا کورس بھی کیا تھا۔ یہ مدرسہ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا، اور اب میں اسی مدرسے میں معلمہ کے فرائض انجام دینے لگی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کوئی بھی انسان میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس سے پہلے ہم لوگ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، جہاں پہ ابا کے سوتیلے بھائی بھی رہتے تھے، مگر پھر ان لوگوں نے گھر پہ قبضہ کر لیا اور ہم لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ یوں ہم لوگ اس کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ اس دن اچانک سے مالک مکان دروازہ کھلا دیکھ کے گھر کے اندر آ گیا۔ میں اسی وقت وضو کر کے کمرے میں جانے لگی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو مالک مکان پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ کتنی دیر تک اس کی نظریں مجھے خوف دلاتی رہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ وہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں میرے خلاف کوئی سازش نہ کر دے، اور اب محض 3 دن کے بعد مجھے یہ سب سننے کو ملا تھا۔ پوری رات ہم چاروں اپنی اپنی جگہ پہ پریشان اور سوچوں میں گم رہے تھے۔ اماں اور ابا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میرا تو دل جیسے کٹے جا رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی میں سورہ یاسین لے کے گھر سے نکل آئی۔ اماں کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اماں، میں شہید بابا کی قبر پہ جا رہی ہوں، وہاں پہ چل کے اپنے لیے دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ جس مشکل میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں، اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اس وقت تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ابھی بہت صبح ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم نے نماز پڑھی ہے، ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، روشنی ہو جانے دو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ابھی تو مجھ میں ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں۔ اماں آپ فکر مت کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس مزار پہ کوئی بھی غلط کرنے کے بارے میں یا کسی کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور ویسے بھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کتنی دفعہ میں اس وقت مزار پہ گئی ہوں، اکثر بہت ساری عورتیں مجھے راستے میں ملتی ہیں، اس لیے فکر مت کریں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جب مزار پہ آئی تو راستے میں مجھے کچھ عورتیں ملیں، وہ لوگ برقعے میں ملبوس تھیں، سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں۔ ایک عورت نے مجھے دیکھ کے کہا، ارے کون ہو تم اور اس وقت اس مزار پہ کیوں آئی ہو؟ میں نے ان کے سوال کو نظر انداز کر دیا، کیا یہاں پہ آنے میں کوئی پابندی ہے؟ اور آپ بھی تو ابھی یہاں آئی ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف چل دی۔ میں جب مزار کے اندر آئی تو بہت اچھی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر گہرے گہرے سانس لے کے اس خوشبو کو اپنے وجود میں گویا اتارنے لگی۔ کتنی دیر تک میں اس میٹھی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ مجھے اپنی پوری طبیعت میں گویا تازگی محسوس ہو رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے پریشانی میں مبتلا تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری پریشانی مجھ سے دور ہو گئی ہو۔ دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اپنے اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئی، جو درخت مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھا۔ بچپن سے ہی میں نے اس کے بیر کھائے تھے۔ آج جب میں وہاں بیٹھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں میں دوبارہ کبھی یہاں پہ آ بھی سکوں گی یا نہیں۔
اللہ ہی جانے آج کا دن ہمیں کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ اگر مالک مکان سے شادی کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں انکار کرنے پہ اس نے گھر سے نکال دیا تو میرے بوڑھے باپ آپ کہاں جائیں گے؟ میرا باپ تو ایک رات میں ہی اتنا بوڑھا دکھائی دینے لگا ہے۔ خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور آج میں خود کو بوجھ سمجھ رہی تھی۔ خود سے کلام کرتے ہوئے میں نے سورہ یاسین کھولی۔ اب میں پرسوز انداز میں اس کی تلاوت کرنے لگی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ میری آواز میں بہت درد ہے، بہت ہی زیادہ سوز ہے۔ جب بھی میری آواز سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ جب بھی میں تلاوت کرتی یا نعت خوانی کرتی تو مجھے یہی جملہ سننے کو ملتا۔ کتنی دیر تک میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتی رہی، جب اچانک سے میں ایک آواز سن کے جھٹکی، تم یہاں سے چلی جاؤ لڑکی، اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کے اس اجنبی کی طرف دیکھا جو درخت کے پیچھے سے نکل کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا جس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں سرخی مائل تھیں اور حلیہ بھی بکھرا بکھرا سا تھا، گو کہ اسے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے حال سے لاپرواہ نظر آتا تھا۔ تم کون ہو؟ اس علاقے میں تو میں نے تمہیں کبھی گاؤں میں بھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے، اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا۔ وہ نظریں جھکا گیا اور کہا، اٹھو تم، یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جاؤ۔ تمہاری آواز سن کے میرے دل میں عجیب سا درد جاگنے لگا ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں پہ دعا مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں جس کا کوئی حل نہیں۔ اللہ ہی ہے جو ان ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں یہاں پہ آئی ہوں، مگر اللہ کے بندے تو مجھے اسی جگہ پہ بیٹھنے نہیں دے رہے۔ ابھی یہ بھی اعتراض ہے میری آواز پر۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اگر کوئی کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ جو رب اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کے دل کے بھی قریب ہے۔ جہاں بھی اس سے دعا مانگو گی وہ تمہاری دعا سنے گا۔ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے لفظوں نے مجھے عجیب سی تسلی دی تھی۔ میں پوری یقین سی ہو کے وہاں سے اٹھ کے گھر آ گئی۔ اماں اور ابا کا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ ان کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ میرا باپ جوانی میں بہت بہادر تھا، کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، مگر پھر اپنوں کی غداری اور پھر جوان بیٹوں کے خوف نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ مالک مکان، تم بہت خبیث آدمی ہو۔ تمہیں کیا ملے گا ایک جوان لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ میں تیار ہو کے مدرسے سے جانے لگی جب ماں نے مجھے روک لیا۔ بیٹی مت جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا مالک مکان یہیں پہ آ جائے۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ماں، ہم کسی سے ڈر کے تو زندگی نہیں گزار سکتے، اور ویسے بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا وہ پھر ہمارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے گا تو تمہیں ہمارے لیے اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ تمہاری بہن جوان ہے، جوان بچی کو لے کے ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی تو گاؤں میں کوئی گھر بھی ایسا نہیں جسے ہم کرائے پہ لے سکیں، اور گاؤں کا کوئی آدمی ہمیں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے چچا اور تایا نے جو کچھ ہمارے بارے میں مشہور کر رکھا ہے، اس کے بعد سے تو گاؤں کے لوگ کبھی بھی ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جب تایا لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میرے ابا غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور وہ لوگ اپنی عزت کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے تایا چچا کو منع کیا تھا کہ وہ میرے ابا کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں، وہ جوان بچیاں لے کے کہاں جائیں گے۔ مگر تایا اور چچا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہم لوگوں پہ بہتان باندھتے رہے تھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے ان کی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اگر انکار کریں گے تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ آدمی تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں، اور ہم جوان بیٹیوں والے مجبور ہو گئے ہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا بے بسی ہے، یہ کتنی مشکل آ پڑی ہے۔ یا اللہ اس مشکل کو ٹال دے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ ایک مالک مکان تھا اور اس کے پیچھے ایک مولوی چلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ 2 گواہ تھے۔ میرا تو حلق سوکھ گیا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اس وقت کو ٹالنے کے لیے، مگر یہ وقت پھر بھی آ گیا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، اس آدمی کے شر سے مجھے بچا لے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔
مجھے اچھا خاصا اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کا انسان تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے وہ عزت نہیں دے سکتا تھا جس کی میں حقدار تھی۔ مالک مکان نے ابا سے کہا، ایک بار میری ہونے والی بیوی کو بلائیں، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل گویا ہول رہا تھا۔ میں نے خود پہ ضبط کے پہرے بٹھا کے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، اس کا رنگ بدل گیا اور وہ زور زور سے چلانے لگا، یہ کون ہے؟ کس کے ساتھ؟ میری شادی کرنی ہے، جو میری ہونے والی بیوی ہے، آپ اسے بلائیں۔ ماں کہنے لگی، یہی تو ہے سائقہ، اسے کیا بات کر رہے تھے؟ وہ آدمی بری طرح سے چلانے لگا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، میں نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ نکاح خواہ اور باقی دونوں بھی حیران پریشان رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ملک صاحب کو خود ہمیں یہاں لے کے آئے تھے اور اب ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ میں اس معجزے پہ حیران تھی، اپنے کمرے میں آئی تو بے یقین تھی۔ ثانیہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے باجی؟ میں نے ثانیہ کو گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں ثانیہ، نکاح نہیں ہوا، معجزہ ہوا ہے۔ میں اس آدمی کے چنگل سے بچ گئی۔ ثانیہ، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں اتنی خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، مگر امی اور ابا ابھی بھی پریشان تھے۔ پتہ نہیں مالک مکان کو اچانک کیا ہو گیا، جب وہ چلاتے ہوئے چلا گیا۔ وہ دوبارہ بھی واپس آ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اگر میں کوئی مکان دیکھ بھی لوں تو بھی وہ میری عزت خراب کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اب ہم اس کے چنگل سے بچ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیسے اس خبیث کی میری بچی پہ نظر پڑ گئی۔ اماں نے کہا تو میں نے گہری سانس لے کے کہا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اگر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں، وہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شام تک مالک مکان غائب رہا۔ ابا نے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں خبر لی اور پھر پتہ چلا کہ اس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، روئے جا رہا تھا، چلائے جا رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے اسے کوئی نادیدہ ہستی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی تو اللہ نے کیسے میری سن لی، ہمیں اس آدمی کے ظلم سے نجات دے دی، اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے اپنے کیے کی کیسی سزا ملی۔ مجھے یقین ہے دوبارہ وہ کسی کی بے بسی یا تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اماں اور ابا کا دل بھی مطمئن ہونے لگا۔ اب مالک مکان بہت بدل گیا تھا۔ اسے دوبارہ میرا نام تک نہیں لیا، بلکہ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا۔ وہ بستر پہ پڑا ہوا مجبور تھا، ہر وقت وہ ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا۔ ان دنوں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی تھی۔ اس دن ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو وہاں پہ کچھ اجنبی لوگ تھے۔ کچھ عورتیں تھیں جو سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھیں۔ ان کے ساتھ وہ لڑکا تھا جسے میں نے ایک بار دربار پہ دیکھا تھا، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ بھی اس طرح برقعوں میں تھیں۔ میں اور اماں تو حیرت سے ان لوگوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ ابا کہنے لگے، آپ لوگ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگے، کیا یہ ارشد صاحب کا گھر ہے؟ ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگے، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ ہمیں بیٹھنے کو نہیں بولیں گے؟ ابا نے اماں کو اشارہ کیا تو وہ انہیں لے کے جلدی سے کمرے میں آ گئی تھیں، اور ابا اس لڑکے کو لے کے دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ اماں نے مجھے اور ثانیہ کو اشارہ کیا کہ جلدی سے چائے بنا کے لے آؤ۔ وہ عورتیں اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائی تھیں، جس میں مٹھائیاں بھی تھیں اور دوسری بہت سی اشیاء موجود تھیں، مگر ہم نے ان چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے ان لوگوں کے آنے کا مقصد جاننا چاہتی ہوں، کیا پتہ وہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے یہاں پہ آئے ہیں یا کسی اور کا گھر سمجھ کر، مگر یہ سب چیزیں ان کی امانت ہیں، ان کو ہاتھ مت لگانا۔ اور یوں میں نے سب کچھ گھر پہ ہی بنایا تھا، محلے کی دکان سے کچھ سامان بھی منگوا لیا تھا۔ ہماری عادت تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہوتا یا نہیں، مگر مہمانوں کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کی جاتی تھی۔ جب میں چائے بنا کے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے ایک عورت اٹھ کے میرے پاس آئی اور پھر کہنے لگی، یہ آج سے میری بیٹی ہے۔ ایسا بول کر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سونے کی انگوٹھی اٹھا کے میری انگلی میں پہنا دی تھی، اور میرے ہاتھ پہ بہت سارے پیسے بھی رکھ دیے تھے۔ میں حیران تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں بھی انہیں روکتی رہ گئی۔ ارے اتنی جلدی آپ یہ سب مت کریں، مجھے اس کے باپ سے بات کر لینے دیں، آپ اپنی یہ ساری چیزیں واپس لے لیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس رشتے پہ اعتراض ہو۔
जब तक मैं उनसे मशवरा नहीं कर लूँ मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। वो औरत कहने लगी, जो भी होगा आपका फ़ैसला हमारे सर आँखों पे। अगर आप इनकार करेंगी तो भी, और अगर इकरार करेंगी तो भी, हम आपके फ़ैसले का एहतराम करेंगे। और ये तो मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए तोहफ़ा है, हम इसे वापस नहीं लेंगे, और आप इस बात की फ़िक्र मत करें। वो लोग चले गए और अभी तक मैं हैरान थी कि आखिर ये कौन लोग थे और ये मुझे कैसे जानते थे। अम्मा से पूछा तो कहने लगी कि ये औरतें किसी दिन तुम्हारे मदरसे में आई थी जब तुम कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं। इन्होंने तुम्हारे कुरान की आवाज़ सुनी। तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे अंदाज से ये लोग बहुत मुतासिर हुए। तुम देख नहीं रही कि ये लोग कितने नेक हैं, कैसे इन्होंने हमारे सामने भी चेहरे से नकाब नहीं हटाया। ये लोग बहुत पर्दे वाले हैं और ऐसे ही बेटी को अपनी बहू भी बनाना चाहते हैं। अम्मा ने अब्बा को बताया तो अब्बा भी खुश हो गए। एक बार हम उनके घर बार को जाके देख लें, लड़के को देख लें तो इसके बाद ही फैसला करेंगे। अगले दिन ही अम्मा और अब्बा मुझे बताए हुए पते पे पहुंच चुके थे। शाम को उनकी वापसी हुई थी। मैं हैरान थी कि वो लोग सुबह गए और इतनी देर से वापस आए। आखिर कहाँ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? जब वो लोग वापस आए तो अम्मा जाके खुशी से बेहाल हो गई। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटी बहुत अच्छे नसीबों वाली है, बहुत ऊंचे घर में ब्याह के जा रही है। अम्मा ने बताया कि वो घर नहीं बल्कि महल है, और वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी इतने मिलनसार, अच्छे और इखलाक वाले हैं कि गुमान नहीं होता कि हम इतने बड़े लोगों के घर में मौजूद हैं। हालांकि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए वो किसी दूसरे को इंसान तक नहीं समझते, मगर इन लोगों की हर बात ही मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मेरी बेटी, तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी। अम्मा की बात सुनने मैंने शर्मा के सर झुका लिया। उन लोगों ने अगले ही हफ्ते निकाह करने का कह दिया था। इतनी जल्दी निकाह, ये सुन के मैं हैरान रह गई। अम्मा कहने लगी, बेटा वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं और वो लोग जहेज भी नहीं ले रहे। उन्होंने मना किया है कि हम एक पैसे की भी तुम्हें कोई चीज़ लेके नहीं देंगे, बल्कि जो तुम्हें चाहिए तुम उन्हें बताओगी तो वो सब लेके आएंगे। अम्मा, मगर फिर भी इतनी जल्दी शादी? मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं था। अपने आप को अभी तक मैंने ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया था, और आप इतनी जल्दी शादी करने का फ़ैसला करेंगी? क्या आप लोग मुझसे बहुत तंग हैं? मेरी आंखों में आंसू देख के अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। अरे बेटा, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद से तंग नहीं होते, और तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो। कभी भी तुम्हें ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो तुम हमारे पास आ सकती हो। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हारा हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और फिर एक हफ्ते के बाद ही मैं दुल्हन बन के उस घर में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो कपड़े, वो जेवरात, वो सारा सामान देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और मोहल्ले की औरतें भी अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाल के रह गईं। अरे, इस लड़की के इतना शानदार नसीब है। देखो तो खुदा ने इस पर रहम किया तो दिल खोल कर। और शौहर भी ऐसा जो इतना मालदार है, गरीब होने के बाद भी ये इतने बड़े घर में जाके ब्याह रही है। नसीब हों तो ऐसे। मैं ऐसे ही सारी बातें सुनकर अपने ससुराल में कदम रख चुकी थी। अब फिर जब शौहर को देखा तो हैरान रह गई। ये वही आदमी था जिसे मैंने उस दिन दरबार में देखा था, और ये वही आदमी था जो उन औरतों के साथ घर में भी आया था। मेरी शादी आपके साथ हो गई है? मैंने हैरत से सवाल किया तो वो हंस पड़ा। जी, आपकी शादी मुझसे हुई है, मैं ही शाहनवाज हूँ। उसकी बात पर मैं शर्मा के सर झुका के रह गई। यह हवेली इतनी बड़ी थी कि अगर एक सिरे से मैं चलना शुरू कर दूं तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में मुझे घंटों लग जाते, मगर उसका दूसरा सिरा मैं इतने दिनों तक भी न देख पाई। मैंने एक बार अपने शौहर से पूछा कि इतनी बड़ी ज़मीन आपने कैसे ख़रीदी, और इतने ज़्यादा रकबे पे घर बनाना भी कोई आसान काम नहीं लगता है। आपके हाथ में तो ख़जाना आ गया था। मेरी बात पे वो हंस पड़े। हाँ, बस यही समझ लो, हमारे हाथ में बहुत बड़ा ख़जाना आ गया है। उस हवेली में मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक अजनबी माहौल में आ गई हूँ। दिन गुजरने का एहसास तक नहीं होता था। मेरी सास बड़ी ही नेक खातून थी। वो जब बोलती थी तो उनकी ज़ुबान से गोया फूल झड़ते थे। हर वक्त तस्बीह उनके हाथ में रहती थी। मैंने हमेशा ये सुना था कि सास कभी भी बहू को चैन का सांस नहीं लेने देती। उससे सारे घर के काम काज करवाए जाते हैं, फिर भी कोई उससे खुश नहीं होता। मगर मेरे साथ उलट मामला था। मुझे यहाँ पे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। और फिर जिस दिन मैं उम्मीद से हुई और ये खबर मेरी सास को मिली
तो उन्होंने मुझे गोया हथेली का छाला बना लिया। अरे बेटा, अब तुम ज़्यादा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, बस अब तुम आराम करोगी और एक मुलाजमा हर वक्त तुम्हारे पास रहेगी। जो तुम्हें चाहिए होगा वो मुलाजमा तुम्हें तुम्हारे कमरे में ला के देगी। अगर मुझे पता चला कि तुम कमरे से बाहर निकली हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे डांटती तो मैं हंस पड़ती। अरे कमरे से बाहर निकलने से क्या होगा? मेरा कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा जाता। दिल चाहता है कि खुली फिजा में आके सांस लूं। वो कहने लगी, बेटा जब मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो, और ये जो तुम यूं घूमती फिरती हवेली के पिछली तरफ चली जाती हो ना, आज के बाद तुम्हारा वहाँ पे जाना बंद है। शाहनवाज से कहती हूँ कि अब वहाँ पे दरवाज़ा बना के ताला लगा दे ताकि तुम वहाँ पे ना जा सको। रात को कमरे में शाहनवाज आए तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैं इस कमरे में महदूद होके रह जाऊं। कितने दिन तक मैं कमरे के अंदर बंद रही। जैसे ही बाहर निकलने लगी तो मुलाजमा मुझे रोक देती। अरे बीबी जी, आप आराम करें ना, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं ना, ला के दूंगी मैं आपको। एक दिन तो मैं गुस्से में ही आ गई। अरे मेरा दिल चाहता है कि मैं बाहर खुली फिजा में जाके सांस लूं। कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, थक गई हूँ। मुलाजमा कहती, बस ये बड़ी बीबी का हुक्म है, इस हुक्म को मानना तो पड़ेगा। जब तक आपका बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तब तक एहतियात करनी होगी। एक दिन जब मेरा बहुत दिल घबराने लगा तो मैंने शाहनवाज से कहा कि अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। कितने दिन हो गए मैं वहाँ पे गई नहीं। वो खामोश हो गए और कहने लगे, मैं उन लोगों को यहीं पे लेके आ जाता हूँ। अरे नहीं, वो लोग कभी भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप जानते हैं कि मेरे अब्बा की तबीयत कैसी है। बेटी के घर से वो पानी भी नहीं पीते और ज़्यादा वो आते जाते भी नहीं हैं। बस मैं खुद ही वहाँ पे जाऊँगी। अपना घर मुझे याद आ रहा है। सच तो ये था कि मैं अंदर बैठे बैठे घबरा गई थी। शाहनवाज कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। एक दिन वहाँ पे रुकेंगे तो फिर वहीं से तुम्हें मैं अपने साथ वापस ले आऊँगा। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई और जब मैं अपने घर वापस आई तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ये सब कुछ बहुत अजनबी था। अपने बदलते एहसासात पर मैं खुद ही हैरान थी कि कैसे शादी से पहले सब कुछ अपना अपना लगता था और अब जब सब कुछ पराया पराया सा लगने लगा। शाहनवाज मेरे अब्बू के साथ बातों में मसरूफ़ थे। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ताया और चचा यहाँ आए थे। वो अब्बू से बहुत शर्मिंदा थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने वापस चलने को कहा। मैंने पूछा, अम्मी क्या फ़ैसला किया आपने? अम्मी कहने लगी, बेटा अपने तो अपने ही होते हैं, मारे तो भी छाँव में डालते हैं, और अब तो वैसे भी वो सानिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बेटा हमारी जवान बच्ची है, अब हम उसे लेके कहाँ किराए के घरों में ठोकरे खाते फिरेंगे। तुम नहीं जानती बेटा कि मैंने कितनी दुआएं मांगी कि अल्लाह उन लोगों के दिल में रहम पैदा कर दे और वो हमें वापस रखने पे मजबूर हो जाएं। मगर अम्मी, उन्होंने अब ये हरकत की है, वो दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। तब आप क्या करेंगी? मेरी माँ ने तो अब आप वहाँ पे जाने की बिल्कुल भी ना सोचे। थोड़ा सा ही तो वक्त रह गया है। जब अब्बू को उनकी पेंशन मिल जाएगी तो आप उनकी पेंशन से अपना नया घर बना लेना। अम्मी कहने लगी, उन्होंने तुम्हारे अब्बू का हिस्सा तुम्हारे अब्बू के नाम कर दिया है। तुम्हारे ताया बहुत रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। बेटा न जाने कौन था वो जिसने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया और उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सारे गुनाह याद आने लगे, जिसके लिए उन्होंने एक एक घर से हमसे माफ़ी मांगी। शाहनवाज कहने लगे, ठीक कह रही हैं तुम्हारी अम्मी अब्बू, अगर अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दो, और वैसे भी उन्हें इस वक्त अपनों की ज़रूरत है। सानिया की शादी करनी है तो अपनों में ही उसकी शादी करनी है। ये बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि अजनबी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना। शाम का वक्त था जब शाहनवाज कहने लगे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तुम घर में ही रहना, घर से बाहर मत जाना। उनके घर से निकलते ही मैं फ़ौरन से शहीद बाबा की कब्र पर जाने के लिए तैयार हो गई। अम्मी मुझे टोकने लगी, अरे लड़की, शाहनवाज मुझे दोबारा मना करके गया है कि तुम्हें घर से ना जाने दूँ। वो तुम्हारी बदलती तबीयत की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। तो हमें तो लाखों में एक दामाद मिला है। हाँ अम्मी, वो बहुत अच्छे हैं, ख्याल भी रखते हैं, मगर उनका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना मुझे कभी कभी उलझन में मुब्तला कर देता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकूं, और कितना वक्त हो गया है ना, शहीद बाबा के मज़ार पे गई, बस अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। शाहनवाज के आने से पहले ही बस वहाँ पे जाके दुआए फातिहा पढ़ूंगी।
آپ فکر مت کریں، میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی گھر سے نکل کے باہر آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی یہ کتنی بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ شہید بابا کے مزار کے قریب ہی تھی کہ وہاں پہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس وقت جگہ سنسان تھی، ویران تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں بند تھے اور کچھ لوگ مسجد میں موجود تھے۔ باہر گلی میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس مزار کے پاس تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی مزار کے اندر پہنچی تو اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ تم ہو وہ جس نے میرے شاہ نواز کو مجھ سے چھینا۔ کتنے دنوں سے میں ایسی کوشش میں ہوں کہ تم مجھے ملو تو میں تم سے انتقام لے سکوں۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں بری طرح چلانے لگی، کون ہو تم اور شاہ نواز سے تمہارا کیا لینا دینا؟ وہ ہنس پڑی، ارے وہ میرا منگیتر تھا، میرا ہونے والا شوہر، اور تم اسے لے اڑی اور اب مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اب میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے لگی جب وہاں پہ اچانک سے شاہ نواز آ گئے۔ انہوں نے میرے بالوں کو اس عورت کی گرفت سے آزاد کروایا اور غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، مگر تم نے میری نہیں مانی۔ میں بری طرح رونے لگی۔ اب اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمہیں بھی میں نے کہا تھا کہ میری بیوی کے آس پاس نظر نہیں آنا، تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ عورت اس کی بات سن کے کہکہا لگانے لگی۔ اس کی ہنسی میں شرارت اور خوف دونوں تھے۔ سزا؟ کس بات کی سزا؟ ایک کمزور اور بے حیثیت انسان مجھے سزا دے گا؟ اس کی آواز گونجی اور مزار کی فضا میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ شاہ نواز، تم بھول گئے ہو، تم کس سے مخاطب ہو؟ میں اس دنیا کی نہیں، جنات کی ملکہ کی بیٹی ہوں، اور تمہاری ہونے والی بیوی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے جسم سے ایک تیز چمک نکلی اور اس کے برقعے کی جگہ ایک نہایت ہی خوبصورت زرق برق لباس میں ملبوس عورت ظاہر ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوفناک غصہ تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ یہ ہے تمہاری بیوی، ایک کمزور انسان کی بچی۔ اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ یہ میری انگلی کی دھول بھی نہیں۔ وہ شاہ نواز کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ شاہ نواز کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ وہ نہ گھبرایا اور نہ پریشان ہوا۔ اس نے بڑی آہستگی سے مجھے اپنے پیچھے چھپایا اور عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے حد پار کر دی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ انسانوں اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے جس میں نے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی۔ وہ چلائی۔ جب میں نے تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تب کیا تھا؟ جب میں نے اس انسان کے دل میں خوف ڈالا تب کیا تھا؟ تم نے مجھے کیوں پسند نہیں کیا؟ تمہارے بزرگوں کے اصول کیا ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنے اصولوں پہ چلتی ہوں۔ شاہ نواز مسکرایا۔ ہاں، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ میری زندگی میں تم نے اس حد تک مداخلت کی کہ اب تمہارا میرے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے میں سہم گئی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا؟ وہ کس طرح کی بات کر رہا تھا؟ اس سے میرا کیا تعلق تھا؟ کیا اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے تھا؟ کیا اس نے مجھ سے شادی کی تھی صرف اس لیے کہ وہ اس جن زادی سے چھٹکارا چاہتا تھا؟ ہزاروں سوال میرے دماغ میں چکرانے لگے۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں شاید یاد نہیں کہ میں شہید بابا کا شاگرد ہوں۔ ان کی تعلیم میں سب سے اہم بات انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ تم شہید بابا کے شاگرد ہو؟ میں نے سہم کے اس سے پوچھا۔ اور وہ جنات کا علاج کرتے تھے؟ وہ ہنسا۔ ہاں، میں شہید بابا کا شاگرد ہوں، اور وہ جنوں کا علاج نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انسانوں کا علاج کرتے تھے جنہوں نے تنگ کیا۔ وہ جنوں کے بادشاہ تھے جو اس مزار پہ رہتے تھے۔ میں بھی ایک جن ہوں، ایک ایسا جن جو انسانوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے دل کو دیکھا ہے۔ تم نے جو قرآن کی تلاوت کی اس سے میرے دل کو سکون ملا تھا، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ میری زندگی میں بھی کوئی سکون والا انسان ہو۔ وہ عورت چلائی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہاری اس انسان کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چلائی۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ شاہ نواز نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، اسے کہا، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک روشنی اس کے جسم سے باہر نکلی۔ یہ تم سے میری دوستی کی نشانی ہے، اس نے کہا۔
میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم وہ اس جن زادی کی طرف دیکھ کے بولا، میں تمہیں یہاں سے جاؤ، دوبارہ مت آنا، ورنہ میری دوستی کی یہ نشانی تمہاری سزا بن جائے گی۔ وہ عورت غصے سے چلائی، نہیں، میں تم سے انتقام لوں گی۔ وہ ہوا میں غائب ہو گئی۔ شاہ نواز نے میری طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، اسے کہا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اب ہم یہاں سے جاؤ۔ ہم وہاں سے نکلے اور گھر کی طرف چل دیے۔ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ میرا دماغ ہزاروں سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی ایک جن تھا اور کیا میں ایک جن کی بیوی بن گئی تھی؟ تمہیں خوف ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے خوف ہے، میں نے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ تم کیا ہو؟ وہ ہنسا۔ میں بھی ایک جن ہوں، اس نے کہا، ایک ایسا جن جو انسانوں کے لیے کام کرتا ہے۔ میں شہید بابا کا شاگرد تھا جب وہ زندہ تھے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ انسانوں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے۔ ان کی موت کے بعد میں نے ان کے مزار کی صفائی کرنے کی ذمہ داری لی۔ میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی، اس نے کہا۔ تمہاری آواز میں اتنا سکون تھا کہ مجھے تمہاری آواز سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا اور مجھے لگا کہ مجھے تم سے ملنا چاہیے۔ تم اس مزار پہ کیوں آتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اس مزار پہ اس لیے آتا تھا کہ میں اس کی صفائی کروں۔ میں اسے اپنا گھر بنا چکا تھا، اس نے کہا۔ میں نے تمہاری آواز سنی اور مجھے لگا کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ میں تمہاری پریشانی سے واقف تھا۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو بھی دیکھا تھا۔ میں نے مالک مکان کے دل میں خوف ڈالا تاکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرے۔ میں حیران تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ سب تم نے کیا تھا؟ ہاں، اس نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری ماں باپ سے اجازت مانگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ نے مجھے ایک امیر شخص سمجھ کے اجازت دے دی، لیکن میں ایک امیر جن ہوں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا، ہم نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا، میں ایک جن ہوں اور میری دولت تم سے زیادہ ہے۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو اس لیے دھوکہ دیا تاکہ میں تم سے شادی کر سکوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا۔ تم ایک جن ہو؟ ہاں، اس نے کہا، میں ایک جن ہوں جو ایک انسان سے پیار کرتا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ ایک سچائی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم مجھے جانتی ہو، اس نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، میں جانتا تھا۔ اس نے کہا، تم میرے دل کا حصہ ہو۔ ہم دونوں ہنسے۔ میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ میں اس کی باتوں پہ یقین کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک جن کی بیوی بنوں گی، لیکن مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ اس نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ ایک ایسا جن تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ وہ ایک ایسا جن تھا جس نے مجھے محفوظ کر لیا۔ وہ ایک ایسا جن تھا جس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے ماں باپ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشان تھے۔ تم کہاں گئی تھی؟ اماں نے پوچھا۔ میں باہر گئی تھی، میں نے کہا۔ میں شاہ نواز کے ساتھ تھی۔ میرے ماں باپ حیران تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں ابا، میں نے کہا، سب ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ حیران تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ ہاں، میں نے کہا، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ میرے ماں باپ حیران تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں سکون آ گیا تھا۔ میں نے شاہ نواز کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک نئی دنیا میں آ گئی ہوں، ایک ایسی دنیا جس میں میں محفوظ تھی، ایک ایسی دنیا جس میں میں ایک جن کی بیوی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ اماں نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے شاہ نواز کو دیکھا۔ اس نے مسکرایا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کے ساتھ رہی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک جن کی بیوی بنوں گی، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا جن تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ شاہ نواز مجھے لے کے ایک نئی دنیا میں آ گیا، ایک ایسی دنیا جس میں محفوظ تھی، ایک ایسی دنیا جس میں ایک جن کی بیوی تھی، ایک ایسی دنیا جس میں میں بہت خوش تھی۔